आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम जनादेश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत डार। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मंशूर, उनके वादों, उनके दावों के अलावा अवाम की उमंगों और उनके उम्मीदों पे बात करते हैं। तो इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमा है, आप हैं मोहम्मद इकबाल त्रंबू, जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन हैं पीडीपी के। इसके अलावा सुजादा बशीर साहिबा हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं डीपीएपी के। आप दोनों मेहमान का प्रोग्राम में इस्तकबाल है। तो त्रंबू साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूंगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब गुज़िश्ता 40 बरसों से ज़्यादा कांग्रेस में थे, तो कौन सी आपको बात लगती है जो वो 40 बरसों में मुकम्मल नहीं कर पाए या आवाम को वो चीज़ नहीं दे पाए जो अब वो डीपीएपी में लोगों को दे पाएंगे? ये सवाल तो मेरे ख्याल से आपको सुजादा जी से पूछना चाहिए। मैंने चाहा पहले आपसे शुरू करूं। नहीं, इसमें मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, ये तो सुजादा बशीर जी ज़्यादा अच्छी तरह बताइए। आप बताइए, आप तो डीपीएपी से वाबस्ता हैं, तो अब आप ही की तरफ आता हूं। तो आज़ाद साहब 40 बरसों से ज़्यादा कांग्रेस में थे, तो 40 बरसों में लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनसे वाबस्ता थीं, और अब उन्होंने पार्टी तब्दील की और अपनी खुद की पार्टी बनाई। अब बहुत कलील अरसा हुआ है आपकी पार्टी को बने हुए, तो क्या लगता है कि सही मानों में 40 बरसों में जो नहीं हो पाया वो अब होगा? कि लोग हर वक्त चेंज चाहते हैं जी, तो डेफिनेटली जो वो पार्लियामेंट में बोले या कोई भी लीडर जो भी जम्मू कश्मीर से वहां बैठे थे, कोई नहीं बोल पाया। क्या किसी कश्मीरी लीडर का हक नहीं था पार्लियामेंट में उठ के बात करने के लिए? उस वक्त जितने भी पार्लियामेंट में लीडर्स थे और ये पार्लियामेंट मेंबर्स बने हुए थे, उन्होंने किसी ने नहीं उठ के बोला। बस एक गुलाम नबी आज़ाद साहब है जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के बोला, और तब भी कांग्रेस को ये एहसास नहीं हुआ कि एटलीस्ट हम लोग भी स्टेप अप लें। तो सो डेफिनेटली वो आए हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आए हैं। तो जम्मू कश्मीर में बैठ के वो यहाँ के लोगों को उनका दुख दर्द जो इतने 70 सालों से यहाँ हुआ है, लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई है, पोटा लाया गया, यहाँ के बच्चों को जेलों में भर दिया गया है, और अफसा जितने भी यहाँ ये या आजकल जो हालात है, ड्रग्स फैले हुए, क्या इन्होंने किया? क्या किसी बच्चे को इन्होंने छुड़ाने की कोशिश की? क्या कोई एनसी पीडीपी आज तक जितनी भी नहीं रूल किया? क्या इन्होंने कभी सोचा उन माँ बाप का जिनके बच्चे जेलों में हैं, जिनके माँ बाप बाहर दिन रात रोते रहते, क्या उन बच्चों के लिए बात करें? ये गुलाम नबी आज़ाद साहब है जिन्होंने बोला कि नहीं, मैं अगर गवर्नमेंट बनाऊंगा तो पहले मुझे उन बच्चों को छुड़ाना है, क्योंकि इंसान से गलतियां होती है। उनको उस वक्त किस बहकावे में लाया? क्योंकि वो टीनेजर भी नहीं थे। 12 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता है कि मैं पत्थर उठा रहा हूं तो क्यों, उसको लग रहा है मैं हीरो हूं, तो वो उसको कोई गाइड नहीं करने वाला था उस टाइम। तो अगर उनको अभी भी वो केसेस चल रहे हैं तो क्या इनका हक नहीं था कि उनको छुड़वाएं? 2016 में जो यहाँ हो गया आपने देखा होगा, तो इन्होंने तो सीधे बोला ये क्या चॉकलेट लाने गए थे क्या? इनके जो बच्चे पैलेट से आंख खोए हैं या जिनको इतने पैलेट्स लगे हुए हैं, क्या वो चॉकलेट इनको लग रहा था? इनको अपने बच्चे नहीं लग रहे थे वो, क्योंकि जब आप अपनी कौम की बात करते हैं तो आप अपने बच्चे समझ के इनको चलाइए। यहाँ का बुजुर्ग, उनके लिए इनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, और क्या क्या गिनवाए इन्होंने क्या किया है। आज लोग तंग आ चुके हैं, ये कहीं भी जाते हैं तो इनको भगाते हैं वहां से लोग। तो लोगों का तो इल्जाम है कि जब आज़ाद साहब हुकूमत में थे, वो वजीर आला यहाँ पे थे, तब बहुत सारी उम्मीदें जो थे लोगों थे, वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए। नहीं, वही तो उन्होंने किया है जो उन्होंने 2.5 साल किया है। आज हमें लोग वो गिनवाते हैं, हम नहीं लोगों से बोलते हैं कि आज़ाद साहब ने ये किया, वहीं से लोग बोलते हैं। हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा जो सुनना चाहिए कि आज़ाद साहब एज ए चीफ मिनिस्टर यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उनके कामों से जो उन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने दिए, क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस कितने दिए, कितने डिग्री कॉलेजेस दिए, कितने डिग्री डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स दिए, क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? हज हाउस, क्या क्या गिनवाए? लोग हमसे गिनवाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये किया। हम लोग यहाँ इतने फार फ्लॉडेड एरियाज में जाते जहां लोग उनका नाम सुन के कहते वाह स्वास्थ्य बेगम।
تو وہ جو بول کے سرکار آپ کی کوalition گورنمنٹ تھی نا ان دنوں؟ نہیں، کوalition تو وہی پی ڈی پی کے ساتھ تھی، تبھی ان کو لگا کہ ہاں ہم لوگ یہ تو آگے نکل گئے اور ہمارے کو تو کوئی پہچانے گا نہیں، تو انہوں نے پیچھے سے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ان کے ساتھ بی جے پی نے کیا، تو یہ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ تو ترنمبول صاحب آپ نے سنا سجادہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پی ڈی پی کی جانب سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں، جب کوalition گورنمنٹ تھی کانگریس کی نے جو ڈیولپمنٹ کیا ہے وہی لوگ گنواتے ہیں، آپ کا تو کچھ گنواتے نہیں ہیں۔ دیکھیے شوکت صاحب، پی ڈی پی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے بنے ہوئے، پہلی بار پی ڈی پی نے 2002 میں حکومت سنبھالی، اور وہ جو 2002 میں جو 3 سال مفتی صاحب ایز چیف منسٹر رہے، مجھے لگتا ہے کہ پورے کشمیر میں وہ ایک گولڈن ایرا تھا۔ اس وقت لوگوں کو اچانک ایک راحت ملی، آپ کو معلوم ہوگا یہاں پر پوٹا، یہاں پر اخوان، یہاں پر ٹاسک فورس، ان کا دبدبہ تھا، یہاں پر لوگ آرام کی سانس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ تو آتے ہی پہلے ہی انہوں نے اس چیز کا علاج کیا، اخوان راج ختم ہو گیا، ان کی بیٹی نے پوٹا لایا، اور اس کے بعد جو فورسز تھے، سیکیورٹی فورسز تھے جو ہمارے گلیوں میں سڑکوں میں، انہوں نے سٹارٹ سے ہی یہ کوشش کی کہ ان کا کام سڑکوں میں محلوں میں نہیں ہے، ان کو بیرکس میں جہاں ان کی پوزیشن ہے وہاں بھیجا جائے تاکہ کشمیر میں لوگ چین کی سانس لیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف پہلے ہی انہوں نے جو یہاں لایا۔ اس کے بعد ان نے ایک پالیسی ایک ڈکلیئر کی جس کا نام تھا ہیلنگ ٹچ۔ تو وہ ہیلنگ ٹچ پالیسی یہ تھی کہ جو بھی ہمارے بچے بہکاوے میں آ کے ایک غلط راستے پر آ گئے ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ کریں، کیسے ان کو واپس مین سٹریم ٹریک پر لائیں جہاں ان کا فیوچر بنے۔ تو اور جو بھی فرسٹ ٹائم آفینڈرز تھے ان کے لیے انہوں نے ایمنیسٹیز انٹروڈیوس کی تاکہ ہمارے بچے واپس وہ جو ہے اپنے ٹریک پر آ جائے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ان کا ایک ویژن تھا، وہ ویژن باقی تمام پارٹیوں سے ہٹ کر ویژن تھا۔ ان کا ویژن جموں اور کشمیر کے لیے تھا۔ آپ نے دیکھا انہوں نے پہلی دفعہ 2 ملک جو دشمن ملک ہے، ہندوستان اور پاکستان، ان کے درمیان انہوں نے بہت کوشش کی کہ بات چیت شروع ہو، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آفٹر 70 ایئرز انڈیپینڈنس کے بعد آر پار کے راستے کھل گئے، ٹریڈ کھل گیا۔ مقصد اس کے ملٹی پرپز تھا، اس کا وہ چیز کرنے کا ملٹی پرپز اس کا یہ تھا کہ پہلے یہ دونوں ملک آپس میں اپنی دشمنی کو بھلا کر دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ یعنی دوستی کا ہاتھ آپ بڑھا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ پوٹا اور جو اخوان وغیرہ کی بات آپ نے کی، تو جو بھی پارٹی یہاں پہ آتی، جس کو مہمان ہمارے یہاں پہ آتے ہیں، تو ہر کوئی پوٹا اور اخوان اور ایس او جی کی بات کرتا ہے کہ ہم نے جی اس کو ختم کیا۔ اب عوام بھی کنفیوز ہو رہی ہے کہ آخر اس کو ختم کیا تو کس نے کیا، اور ہر ایک جو ہے اس کا صحرا اپنے سر باندھنا چاہتا ہے۔ جی شجاعت جی آپ بتائیے۔ یہ تو بولیں گے کہ ہم نے ختم کیا، بٹ آپ یہ اگر دیکھیں کہ انہوں نے کتنے بچوں کو جیلوں میں بھروایا ہے۔ آئی تھنک محبوبہ جی شاید بھول گئی ہے، ان کے ٹائم 3000 بچے اریسٹڈ تھے، 6000 سم تھنگ جن کو پیلٹس لگے ہیں، ابھی بھی وہ بچے جیلوں میں۔ کیا یہ ان کو نہیں چھڑوا سکتے تھے اس وقت؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ کیونکہ چلو میں وہی بولا، کیونکہ ایک 12 سال کا بچہ یا 18 سال کا بچہ یا 16، اس کو کچھ نہیں پتا، اس کو لگتا ہے آئی ایم اے کنگ، تو اس کو ان نے کاؤنسلنگ کے بدلے ان کو اور بہکایا، کرفیوز لگا کے، نیٹ ورک نہیں چلتا تھا، انٹرنیٹس بند تھے، فونز بند تھے۔ کس لیے؟ کیا یہ کوئی جیل تھی؟ ان بچوں کو جیلوں میں بھر دیا گیا تھا؟ ان ماں باپ کا انہوں نے نہیں سوچا جو اپنے بچوں کو ابھی آج تک بھی وہ جا کے چھڑوانا چاہتے تھے، وہ سینٹرل جیلز کے باہر ویٹ کر رہے ہوتے؟ کیا یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے تو انٹروڈیوس کیا، انہوں نے تو بولا ان کو۔ کیا کہتے ہیں، پی ڈی پی کو نہیں پتا تھا کہ مینیفیسٹو کیا ہے بی جے پی کا؟ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ جا کے اپنی کرسیاں بچاتے گئے، ان کے ساتھ پارٹیز مناتے گئے، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ کل تک یہ پی ایچ ڈی مل کے کام کرتے تھے، آج یہ ایک دوسرے کو ہی اچھال رہے ہیں۔ آج تب تو ان نے آزاد صاحب کو بھی بولا تھا آپ آ جائیں، ان کو پتا تھا یہ تو ٹائم پنگ ہے، یہ تو ان کی پارٹی ٹائم ہے، پارٹی ختم بات۔ اور آج بھی دیکھیے آپ ایک دوسرے کو کس طرح اچھالتے ہیں، ان کی حالت دیکھیے اندر سے کیا ہے۔ محبوبہ جی بولتی ہے عمر صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پڑے گا، عمر صاحب بولتے ہیں کہ اس کو کون ووٹ ڈالے گا، ان کو آج بھی نہیں پتا ہم کیا بول رہے ہیں۔ یہاں تو مجھے لگتا ہے انہوں نے بس آج تک جو کیا ہے
لوگوں کو ایک بہکاوے میں ان کو دھوکہ دے کے آج بھی لوگوں کو بولتے ہیں ہم آرٹیکل 370 لائیں گے. کہاں سے؟ آزاد صاحب نے کبھی نہیں بولا میں لاؤں گا. انہوں نے اتنا ہی بولا اگر کوئی دے سکتا ہے یا تو سپریم کورٹ یا تو پارلیمنٹ. جتنے بھی وہ انڈیا کے ایم ایل ایز ہیں جب وہ ووٹ کریں گے دین وی کین گیٹ اٹ بیک. ادروائز یو آر جسٹ یو آر پٹنگ دا پیپل انٹو میس. ترنمول صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی پارٹی پہ اکثر یہ الزامات عائد ہوتے ہیں کہ امیدیں بہت زیادہ تھیں لیکن آپ ان امیدوں پہ خیر نہیں اترے. جو لوگوں نے آپ نے لوگوں کو دعویٰ کیا تھا، وعدے کیے تھے، وہ پورے نہیں کیے. دیکھیے شوکت صاحب، میں آپ کو وہی بول رہا ہوں کہ جو لوگوں کو ہمارے سے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی ہماری پارٹی نے وہ سب کام کر دیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب محبوبہ مفتی صاحبہ چیف منسٹر تھی 12,000 لوگوں کے ایف آئی آر انہوں نے واپس کیے. ہر وقت اور ہر وقت یہ کوشش پی ڈی پی کی رہی کہ یہاں کا جو نوجوان ہے وہ اپنے ٹریک پہ آئے. اگر اس کو کسی نے بہکایا ہے کس طریقے سے اس کو واپس ٹریک پہ لایا جائے. ان کو لایا نہیں گیا، ان کو سوچا انہوں نے. یہ جو سوچتے ہیں نا یہ کبھی امپلیمنٹ نہیں کر پائے. یہ خالی دماغ میں اپنے سوچتے گئے. کبھی انہوں نے لوگوں کے پاس جا کے مل کے آئے، کبھی اس ماں سے پوچھا ہے تیرا بچہ جیل میں کیا تیرا حال ہے. اس ماں باپ سے گزرے ماں باپ سے پوچھا کہ تیرا بچہ جیل میں ہے، کیا تو نے میری ہیلپ چاہیے تمہیں. کیا یہ لوگ کبھی گئے ہیں پارلیمنٹ کے باہر پروٹیسٹ کرنے کہ ہاں ہمارے بچوں کو چھوڑیے؟ کیا یہ سوچتے رہے؟ کیا یہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہاں ڈوزر لگ گئے. ان کی پارٹی یہاں لینڈ لیا گیا لوگوں سے. جی اب آپ کے سوال یہ جواب دیں گے آپ کے سوال. دیکھیے اگر آپ 2019 کے بعد بھی دیکھیں گے تو جو یہاں پر تبدیلیاں 2019 کے بعد ہوئی جی تو واحد ایک جماعت ہے پی ڈی پی جس نے ہر ایشو پر پروٹیسٹ بھی کیے ہیں اور ہر ایشو پر آواز بھی اٹھائی ہے. یہاں تک کہ ہماری پریزیڈنٹ جو ہے محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ وہ تو یہاں سے جنتر منتر تک گئی پروٹیسٹ کرنے. چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو، ان کو بات مکمل کریں، چاہے بجلی کا مسئلہ تھا، چاہے بلڈوزر کا مسئلہ تھا، چاہے یہاں کی زمینوں کا مسئلہ تھا، چاہے یہاں کی نوکریوں کا مسئلہ تھا، چاہے یہاں کی ریکروٹمنٹ کے سکیمز کا مسئلہ تھا. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پر ہماری پارٹی نے پروٹیسٹ نہیں کیا ہو، آواز نہیں اٹھائی ہو. ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹوپی پیر میں ہمارے 1-2 جوان جو ہے جاں بحق ہو گئے. وہاں تک وہ گئی جہاں ان کو جانے نہیں دیا بلکہ ان کو 12 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا ان لوگوں کے لیے. محبوبہ مفتی صاحبہ اور پی ڈی پی ایک واحد ایسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ لوگوں کی ترجمانی کی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ ایجنڈا آف الائنس بنایا تو ہمیں یہ بخوبی معلوم تھا کہ بی جے پی کے ایجنڈا میں ہے کہ وہ 370 کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے ایجنڈا آف الائنس میں یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ جب تک یہ کوئلیشن رہے گی 370 کو وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. جیسے ہی ان کو 2019 میں پارلیمنٹ میں ایک بروٹ میجورٹی ملی انہوں نے اسی وقت اس 370 کو ہٹانے کا ارادہ کیا. تب تک جتنی دیر ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ تھی آپ دیکھیے انہوں نے وہ سب کیا بلکہ مجبور ہو گئے وہ سب کرنے کو جو ہماری پارٹی نے چاہا ہمارے کشمیر اور جموں اور لداخ کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے. اب یہ سب لوگوں کو معلوم ہے، لوگ انجان نہیں ہیں. ان کو سب پتا ہے کہ 2002 سے 2005 تک 6 تک جب مفتی صاحب تھے اس وقت یہاں کے حالات کس طرح تبدیل ہوئے. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ مفتی صاحب کا ویژن کیا تھا. آپ آج دیکھ رہے ہیں کنیکٹیوٹی ایک بہت مسئلہ تھا. کہاں راجوری پونچھ کے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ کشمیر کے ریجن کے ساتھ یہ مفتی صاحب کا آئیڈیا تھا کہ اس کنیکٹیوٹی کو کیسے امپروو کریں، کیسے ہم نے یہاں پھر میں بتانا چاہوں گا کہ یہ مغل روڈ کا بھی پارٹیاں جو ہیں کیسے لگانا چاہتی ہیں. کیسے ہم نے چناب ویلی کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. آج بھی ہمارے میں آپ دونوں کو آج بھی ہمارے مینیفیسٹو میں اگر آپ دیکھیں گے یہ کنیکٹیوٹی آج بھی ہمارے مینیفیسٹو میں ایشو ہے کیونکہ مفتی صاحب کا آپ دونوں سے میں گزارش ہے کہ یہ موضوع ہے مغل روڈ کا جو ہے اس پہ بھی تمام تر لوگ جو ہیں مایوس ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو کہ آخر یہ پروجیکٹ جو ہے دیا تو دیا کس نے، کیونکہ ہر ایک پارٹی جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے وہاں کوئی ان کو
जुटला नहीं सकता है। तो सुजाता साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपकी पार्टी बहुत कम अरसा हो गया इसको बने हुए, तो आपको क्या लगता है कि सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर और बाकी जो खित्ते हैं, इसमें आप बाकी जो पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं, इनको हरा सकती हैं? देखिए, आप देखिए इनको कितना टाइम हो गया, तब भी अब इनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम अभी 1.5 ईयर से ही है जम्मू कश्मीर में, बट लोग इस तरह हमें वेलकम करते हैं कि अपने घर के दरवाजे खोलते हैं। सो उधर ही पता चलता है कि इनकी एक्सेप्टेंस और हमारी एक्सेप्टेंस किधर है। सो इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, क्योंकि 1-1.5 साल बहुत कम टाइम होता है, एंड उसमें आपको कितने प्रॉब्लम्स भी देखने पड़े, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ी, बहुत सारे सिंबल्स हैं, लोगों को कंफ्यूजन भी था कि इसका सिंबल क्या है, तो लास्ट मिनट पे आपने देखा। तो डेफिनेटली जो हमारी उम्मीद है वहां तक तो अभी तक हम लोग 99% पहुंच चुके हैं, बट इलेक्शंस आर वेरी क्लोज बाय। तो वो डेफिनेटली हम लोग जिस तरह लोगों की उम्मीद है हमसे, वो डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। एंड इंशाल्लाह इफ वी विन, एंड आप देखेंगे हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, दे आर ऑल यंग। हमारे कोई पुराने कैंडिडेट्स नहीं है जिन्होंने 70 साल से रूल किया तो अभी भी रूल ही करते जा रहे हैं। हमारे जितने भी एल्डरली लीडर्स हैं, दे गाइड देम, वो पीछे गाइड कर रहे हैं उनको कि आपको किस तरह लोगों से मिलना है। इन लोगों ने तो बस मैं मेरे बाद मेरा बेटा, मैं मेरे बाद मेरी बेटी। अब ये कभी ये बेटा बेटी का राज ही नहीं खत्म हो रहा है। क्या आजाद साहब का बेटा नहीं है? क्या वो उनको फील्ड में नहीं उतार सकते थे? नहीं, उन्होंने कश्मीर के लड़कों को मौका दिया, कश्मीर की लड़कियों को मौका दिया। आप आगे चलिए, आपका शहर है, आपकी स्टेट है, जिसको इन्होंने यूटी तक पहुंचा दिया। आप आगे आ जाइए, आपका मौका है। क्यों नहीं ये कर सकते थे? लेकिन पीडीपी तो नए जो चेहरे उतारे हैं, महबूबा जी खुद श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूं। वो तो पुरानी, वो तो इनको मजबूरी थी, वो तो था ही नहीं कोई। इनको जितने, इनकी हालत ये तक है कि इनको भाग गए हैं, इनके लीडर्स भाग गए हैं और किसी दूसरी पार्टीज में ज्वाइन हुए हैं। उन क्यों भागे? वो क्या इट मींस देयर वाज सम प्रॉब्लम्स की जो इनके अपने ही लीडर छोड़ के चले गए। आप देखिए इनका तंबू साहब ये कह रहे हैं कि ये बाप और बेटी की पार्टी है, आप क्या कहेंगे अदमल में? देखिए, पहले आपको ये समझना होगा कि 2019 में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बीजेपी का ब्रंट जिस पे पड़ा है वो सिर्फ पीडीपी है। हमारी पार्टी में एज शी सेड तकरीबन 40 लीडर जो है हमारी पार्टी से अलग हुए हैं, और कईयों को तो अंडर प्रेशर उन्होंने मजबूर कर दिया कि हमारी पार्टी छोड़ दें, और कईयों को एक आधा को लालच दे दी, बाकी सबको प्रेशराइज किया। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, वो सिर्फ पीडीपी को पहुंचाया गया। आप देखिए कि हमारी जो प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है, जो आज कंटेस्ट कर रही हैं साउथ कश्मीर से, आप देखिए कि उनकी माँ को, वो एक बुजुर्ग है, उनको ईडी तक बुलाया गया, उनकी बेटी का पासपोर्ट कंपाउंड किया गया, उनका खुद का पासपोर्ट बंद किया गया, उनकी माँ का पासपोर्ट बंद किया गया। वहीद परा साहब की बात करें तो उन्होंने उनको 3 साल जेल में बंद रखा। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर बीजेपी को खतरा किसी पार्टी से जम्मू कश्मीर में लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ पीडीपी का लग रहा है। इसी वजह से उनकी हर कोशिश है कि पीडीपी को तोड़ा जाए। आपने रिसेंटली देखा जब हमारी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा साउथ गई कैंपेन करने, तो इतने सारे लोग आ गए उनकी कैंपेनिंग में, और उसके बाद ही जब उन्होंने देखा कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, आजकल इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात चल रही है। बहुत सारी पार्टीज ने लिखा है, जिनके कैंडिडेट भी फील्ड में नहीं है, उन्होंने भी ये लिखा है कि इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। गर्ज मेरे कहने का ये मतलब है, ये तो लोगों का फैसला होगा। हमें पूरा यकीन है कि 2002 से हमने ज्यादा देर हुकूमत नहीं की है, 20 बरस हो गए पार्टी को बने, हमने सिर्फ 4 साल या 5.5 साल हुकूमत की है, इतना ही अरसा हुआ है। लेकिन हमें पूरा यकीन है, जो हमने अपने दौरे हुकूमत में लोगों के काम किए हैं और लोगों के लिए लड़ा है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ प्रेशर जो बीजेपी का है हमारे ऊपर, इंशाल्लाह लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर आएंगे और पीडीपी को वोट करेंगे। आम राय यह है कि जनूबी कश्मीर जो है पीडीपी का मरकज और गढ़ माना जाता है, लोग नाउमीद भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब की बार जनूबी कश्मीर पीडीपी के लिए करो या मरो वाली बात होगी? कोई नाउमीदी नहीं है शौकत साहब जी।
پی ڈی پی کی کوئی نا امیدی. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے ابھی عرض کیا, جب ریسنٹلی میڈم ہماری وہاں کیمپیننگ کے لیے گئی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کس طرح باہر گھروں سے آ رہے ہیں اور ان کا ویلکم کر رہے ہیں. وہاں کوئی نہ, بلکہ ان کو تو صرف یہی امید ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ, اگر کوئی شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ جائے, وہ صرف ایک محترمہ محبوبہ مفتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے, جب وہ ریسنٹلی رجوری پہنچ گئی, آپ نے دیکھا ہوگا کتنا والہانہ استقبال ان کا وہاں ہوا. حالانکہ آپ کو پتا ہے یہ ڈی لمیٹیشن ایک مقصد سے کی گئی تھی, تو بی جے پی کو لگا اگر ہم یہ ڈی لمیٹیشن کریں شاید وہ اس ساؤتھ کشمیر کی سیٹ پر قبضہ کرے. لیکن ہوا الٹا. آج رجوری پنچ کے لوگ اتنے انتھوزیاسٹک ہیں میڈم کے پارلیمنٹ جانے کے لیے, شاید ساؤتھ کشمیر والے لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہاں کیا بات ہے. یہ تو آپ نے خود دیکھا ہوگا. تو سجاتا جی, آپ کی طرف آنا چاہوں گا. غلام نبی آزاد صاحب نے جب یہ پارٹی نئی تشکیل دی تو اس کے بعد کانگریس کے کئی لیڈران جو ہیں اس پارٹی میں شمول اختیار کر گئے, اور اس کے فوراً بعد کچھ ہی مدت بعد وہ واپس انہوں نے کانگریس جوائن کیا, جس سے بڑی نا امیدی ہوئی. آپ کے جو ورکرز تھے, غلام نبی آزاد صاحب کے اپنے جو ورکرز تھے, یا وہ جو ورکرز یا لیڈرز میں جوائن ہوئے تھے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو تھا وہ مایوسی تھی, اور لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ جب ان کے اپنے لیڈر اپنے نہیں تو ہم کیسے؟ لیڈر تھے جو اپرچونٹسٹ تھے, جن کو یہ لگتا تھا کہ ہاں ہم آئیں گے اور شاید ڈیلیمیٹیشن سے جو چینجز ہوئی تھی تو ہم لوگ یہاں آ کے لڑ سکتے ہیں. تو بٹ ان کو جب پتا چلا بھئی یہاں تو کسی کا نہیں چلتا ہے, یہاں تو وہ چلے گا جو سب کے لیے ہے, تو وہ اٹھ کے چلے گئے, اور وہ وہاں بھی خوار ہے یہاں بھی. لیکن آزاد صاحب تو خود کانگریس چھوڑ کے چلے گئے. کانگریس چھوڑ کے, میں نے آپ کو بولا نا, وہ لوگوں کے لیے یہاں آئے ہیں. کیا کانگریس یہاں اپنے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتا؟ آج کانگریس کی حالت دیکھیے, کانگریس ہے کس اسٹیٹ میں آج. کانگریس کا آپ نے اپورچونسٹ کی بات کی, میں نے کہا اگر کانگریس لیڈر چھوڑ گئے تو آزاد صاحب بھی چھوڑ گئے. آزاد صاحب کانگریس میں تھے, آپ دیکھیے کانگریس کی کہاں پوزیشن تھی. آج دیکھیے جموں کشمیر میں حالت کیا ہے ان کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے لڑنے کے لیے, ان کا کوئی کینڈیڈیٹ, ان کا کوئی ورکر نہیں ہے باہر آنے کے لیے. وہ پریشان ہے, ہم لوگ کرے تو کرے کیا. آج دیکھیے ان کی حالت, ان کے اپنے لیڈرز, آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا حالت ہوگی ان کی. وہ جتنے بچے کچھ ہیں وہ بھی شاید نکل جائیں. تو جب جو ان کے یہاں لیڈرز تھے, ان کا انہوں نے دیکھا نہیں بیس کیسی ہے, ان کو اٹھا کے کہاں سے کیا کر دے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے. کانگریس ہے کدھر اب؟ یہاں کا چھوڑیے چلے. آزاد صاحب تو نکلے, جو اتنے باقی لیڈر وہ کیوں نکلے؟ انہوں نے جو کلیئرلی بولا کہ پرابلمز کیا تھی, اس پہ وہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ ان پرابلمز میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے. کیا کانگریس نہیں اٹھ سکتا تھا جموں کشمیر کے لیے؟ کیا ان میں کوئی لیڈر نہیں تھا؟ تو وہ تو کر سکتے تھے نا, وہ نہیں. خالی ایک غلام نبی آزاد تھے جنہوں نے اٹھا, کیونکہ ان کو کشمیر کے لوگوں کے لیے دکھ درد تھا, کیونکہ وہ یہاں کی مٹی کا بیٹا ہے. تو یہاں کی مٹی کا بیٹا ہے تو ان کو درد ہوگا. جو باقی وہاں بیٹھے ان کو کیا درد ہوگا؟ یہاں راہل گاندھی کو کیا پتا ہے میرا بچہ یہاں رو رہا ہے, اس کو کھانا مل رہا ہے یا نہیں, اس کی جاب ہے یا نہیں. نیچرلی یہ آزاد صاحب ہے جن کو پتا ہے یہاں کے بچے کو جاب نہیں ہے, یہاں کی زمینیں لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہاں میٹرز لگے ہیں. کس کو میٹر لگائیں گے؟ جو دن بھر ریڑی پہ موزے اور ٹماٹر بکتا ہے اس کو میٹر لگانے چاہیے یہ لوگ. کیا کوئی کانگریس کا بندہ اٹھا یہاں؟ ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے یہ سب سوچنے کی. ان کو اپنی وہی یاتراؤں میں آتے ہیں اور اس کو بھی وہ کہتے ہیں وہ کرائے کے باٹیوں سے لیتے ہیں لوگوں کو اور اپنا دکھا رہے ہیں. تنبو صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گا. کئی نئے چہرے جو ہیں ابھی آئے ہیں اور کانٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور سیاسی جو کاروائیاں ہیں اس میں شمول اختیار کر رہے ہیں. تو ایسے میں جب مختلف سیاسی پارٹیاں, پرانی ہو یا نئی پارٹیاں, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہیں, تو نئے چہرے جو ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اور کیونکہ وہ سوشل میڈیا وغیرہ پر بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, اور آپ کی دانش میں ہوگا بھی. یہ سوال آپ دونوں سے ہے. دیکھیے, ہماری پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مدعا ہے, جموں کشمیر کے لوگوں کا فیوچر کا سوال ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیمپیننگ میں بھی ہماری پارٹی بہت کوشش کرتی ہے کہ کسی اور پارٹی کے بارے میں بات نہ کرے, بلکہ اپنے منشور کے بارے میں بات کرے اور لوگوں کو اپنے منشور کے بارے میں بتائیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے پارٹیوں کے اوپر تہمت بازی لگانے کا, کیونکہ جموں کشمیر کے لوگ پچھلے 5 سالوں میں بہت ہی مشکلات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور ہماری لڑائی بہت بڑی ہے, چھوٹی لڑائی نہیں ہے. جیسے آپ نے سنا کہ یہ جو آرٹیکل 370 کی بات ہے, یہ ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اس کو ہٹانے میں بی جے پی کو 70 سال لگ گئے, اور اب اس کو واپس لانا ایک اپ ہل ٹاسک ہے.
اور اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں. سپریم کورٹ کا تو آپ نے فیصلہ سنا ہی ابھی، حالانکہ ابھی اس میں ریویو پٹیشن وغیرہ، لیکن پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کو واپس لایا جا سکتا ہے. لیکن پارلیمنٹ میں جانے کے لیے جب آپ پارلیمنٹ جائیں گے، ایک تو ایسی آواز جائے، کیونکہ وہاں پہ ان کو اس کے لیے لابینگ کرنی ہے. 550 اسٹرینتھ ہوتی ہے پارلیمنٹ کی. آپ کو ایک کو کنونس کرنا ہے کہ یہ جو 2019 کو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے. تو اس کے لیے ایسے لوگ چاہیے جو وہاں پر یہ چیز کر سکے، اور یہ ناممکن نہیں ہے. سبھی چیزوں کے لیے عوام کو آپ کو کہنا چاہیے کہ جو مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز سے جڑے ہیں، وہ حل ہوں گے تاکہ عوام جو ہے آپ سبھی کی طرف راغب ہو جائے. لیکن سنجیدہ صاحب، آپ کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسے ترنبو صاحب کہہ رہے تھے کہ جہاں بھی کوئی ڈیبیٹ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، ریلیز ہوتی ہیں، تو یا تو ایک پارٹی دوسری پارٹی پہ تہمت لگاتی ہے یا کیچڑ اچھالتی ہے. لیکن عوام سن رہی ہوتی ہے، عوام لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ان کی امید ہوتی ہے کہ ان کا کچھ ازالہ ہوگا ان کے مسائل کا، لیکن وہ نہیں ہوتا. ختم بھی شروع پارٹی اسی سے ہوتی ہے، کوئی ریلی ہو ختم بھی اسی سے، تہمت بازی سے ہوتی ہے اور شروع بھی اسی سے. ہم نے کسی کو تہمت نہیں لگایا، جو ان نے کام کیا ہم لوگ وہی بولے. جی، کیونکہ جب یہ لوگ پاور میں تھے، کیا ان کو پتا نہیں تھا مینیفیسٹو ان کے مطابق، جیسے ابھی بول رہے ہمیں پتا تھا کہ ان کا یہ مینیفیسٹو ہے، اٹ واز آن ٹاپ پریورٹی کہ ہمیں جی اس کو ختم کرنا ہے. تو یہ اس وقت کیا کورٹ میں نہیں جا سکتے؟ کیا اس وقت یہ سپریم کورٹ کو نہیں اپیل کر سکتے تھے؟ یہ بچا نہیں سکتے تھے؟ نہیں کیا انہوں نے اپنی کرسی بچائی، کیونکہ روز کا چل رہا تھا، روز کی پارٹیز ہو رہی تھی، وہ چل رہا تھا. کیا آج بھی جموں کشمیر کے لوگوں کو کوئی وہ لیڈر نہیں چاہیے جو جسٹ باتیں کرے؟ ان کو وہ لیڈر چاہیے جو ان کے کام کرے، جو بولے کم اور کرے زیادہ. ان کو وہ لیڈر چاہیے. ان کو پارلیمنٹ میں جا کے لیکچر نہیں چاہیے. یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ یہاں بیٹھ کے یہاں کام کرے. تو کون سا ان میں سے ایسا لیڈر ہے جو بیٹھ کے لال چوک میں دھرنا دیا، بھوک ہڑتال پہ بیٹھا اور میرے لوگوں کا سوچیے؟ کون بیٹھا ان میں سے؟ یہ ہماری پارٹی تھی جو ہر ایک سیکٹر میں بیٹھی ہے، چاہے وہ جموں ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ ڈوڈا ہو، پونچھ ہو، رجوری ہو، جہاں سے بھی ہر ایک لیڈر ہمارا پہنچے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہے. ہم جا کے لال چوک میں بیٹھے. ان کو یہ پوچھئے کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو ایگزامز کی پرابلم ہو رہی ہے، کیا ان کو آن ٹائم ایگزام ہو رہے ہیں اور پیپرز فراڈ ہو رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اس کے لیے بات کی ہے؟ نہیں. ہم لوگ جا کے ان کو پوچھے کتنے اسٹوڈنٹ سے آپ کنیکٹڈ ہیں. آج کی ڈیٹ میں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کدھر سے بلانگ کرتا ہے. کیا ان کو یہ سب کچھ پتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ان نے کبھی کنیکٹ ہی نہیں ہوئے ان لوگوں سے. یہ الیکشن کا ٹائم ہے، دیٹس وائی دے آر کمنگ آؤٹ آف دی ہاؤس. ترنبو صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. فرسٹ ٹائم ووٹرز بہت سارے ہیں کشمیر میں، جموں کشمیر میں، جن کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. تو ان کی آپ کا جو بحث یا مباحثے جو ہیں وہ سنیں گے تو بڑے نا امید ہوں گے. تو فرسٹ ٹائم ووٹرز کو اپنی طرف رجھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا ایسے ہی الزام تراشیاں اور جوابی الزامات لگانے چاہیے؟ نہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہماری پارٹی کی اسٹرکٹ انسٹرکشنز یہ ہیں کہ ہم ان تہمت بازیوں میں جو ہے مبتلا نہیں ہو جائے. رہا سوال ووٹنگ کا، دیکھیے شوکت صاحب، پچھلے 30-35 سالوں سے جو یہاں حالات رہے ہیں، تو یہاں پر میں سری نگر کی بات کروں گا اور باقی علاقوں کی بھی بات کروں گا، ووٹنگ ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے. ہماری اس وقت کوشش یہ ہے کہ جتنا زیادہ ووٹنگ جو ہے ٹرن آؤٹ ہو وہ بڑھ جائے. ہماری میسیج بھی فرسٹ ٹائم ووٹرز یا باقی لوگوں سے جو ریفرین کرتے تھے اتنے سالوں میں کہ ووٹ کرنے نہیں آتے تھے، ہم ان سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ ووٹ ہی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی طاقت ہے جس میں ہم ایسے نمائندوں کو آگے رکھ سکتے ہیں جو لوگوں کی ترجمانی. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. جی تو وقت ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. ہم چاہتے تھے کہ مزید بحث ہو، تو آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ کے شمارے میں فی الحال اتنا ہی. اگلے شمارے میں نئے مہمانان کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.